وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وآله وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائی. چاند تارے گگن مسکرانے لگے. بے شک حق. چاند تارے گگن مسکرانے لگے. چاند تارے گگن مسکرانے لگے. چاند تارے گگن مسکرانے لگے. میرے سرکار تشریف لانے لگے. میرے سرکار تشریف لانے لگے. میرے آقا کی جب ہے ولادت ہوئی. میرے آقا کی جب ہے ولادت ہوئی. ابر رحمت کے ہر سمت چھانے لگے. ابر رحمت کے ہر سمت چھانے لگے. دھرتی عنبر سما کہہ کشاں کل جہاں. دھرتی عنبر سما کہہ کشاں کل جہاں. جن کی آمد پہ سب جگمگانے لگے. جن کی آمد پہ سب جگمگانے لگے. مدحت مصطفیٰ کر رہا ہے خدا. مدحت مصطفیٰ کر رہا ہے خدا. نعت جبریل جن کے سنانے لگے. نعت جبریل جن کے سنانے لگے. لات و عزا گرے بجھ گیا بت کدا. لات و عزا گرے بجھ گیا بت کدا. سارے ابلیس ماتم منانے لگے. بے شک. سارے ابلیس ماتم منانے لگے. آئی جب آمدے مصطفیٰ کی گھڑی. آئی جب آمدے مصطفیٰ کی گھڑی. بلبلیں جھوم کے چہچہانے لگے. بلبلیں جھوم کے چہچہانے لگے. حور و غلمان ملائک بھی بہرے ادب. حور و غلمان ملائک بھی
बहरे अदब जिनकी चौखट पे सर को झुकाने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा। नारे तकबीर, अल्लाहु नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। रश्क करने लगे ज़र्रे तकदीर पर, रश्क करने लगे ज़र्रे तकदीर पर, चांद तारों से आंखें मिलाने लगे, चांद तारों से आंखें मिलाने लगे। मुस्कुराने हमारी लगी जिंदगी, मुस्कुराने हमारी लगी जिंदगी, नाते अहमद जो हम गुनगुनाने लगे, नाते अहमद जो हम गुनगुनाने लगे। फूल गुंचे चमन और मुश्के खुतन, फूल गुंचे चमन और मुश्के खुतन, आज खुशबू तसद्दुक़ लुटाने लगे, आज खुशबू तसद्दुक़ लुटाने लगे। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। सुल्तान नौ का खुतबा सुबह शबे विलादत, सुल्तान नौ का खुतबा सुबह शबे विलादत। और जिब्रील अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, 3 झंडे गड़े थे, एक खाने काबा की छत पे, एक सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की छत पे, और एक झंडा बैतुल मुक़द्दस के ऊपर लगा था। बेशक। और एक रिवायत में है कि एक झंडा शर्क में, एक गर्ब में, एक शिमाल में और एक जुनूब में, और एक झंडा खाने काबा की छत पे जो बीचों बीच है दुनिया के, यानी शर्क से लेके गर्ब तक, पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, जर्रे जर्रे में अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुक्मरानी है। और अल्लाह पाक ने जनाबे जिब्रील के हाथों से झंडा लगवाकर हुकूमत का ऐलान कर दिया, क्योंकि आप दुनिया में जानते हैं परचम जिसका हो निशानी है कि हुक्मरानी उसी की है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे महबूब का झंडा, आज आप किसी भी मुल्क का परचम, किसी भी मुल्क में जाकर आप परचम कुशाई नहीं कर सकते, लेकिन जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये परचम जो है मीलादुन नबी का परचम, दुनिया के हर जर्रे में, हर गोशे में आने वाली 5 सितंबर को ये परचम कुशाई होगी और मेरे आका के मीलाद का पैगाम दिया जाएगा। गम के मारो गम न खाओ, तुम्हारा गम मिटाने वाला मुस्तफा आ गया। बेवाओं गम न खाओ, तुम्हारी मुश्किलों को अपनी मुश्किल जानने वाला हबीब आ गया। यतीमों बेसहारा न समझो अपने आप को, बेसहारों का सहारा मुस्तफा आ गया। बेचारों के चारा आ गए, यतीमों के वाली आ गए, गरीबों के हामी आ गए, उम्मत के रहबर आ गए, कुल कायनात के सरवर आ गए, हबीब किरदगार आ गए, महबूब परवरदिगार आ गए, कुल कायनात के सरदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आ गए। बेशक जलवा नुमाई हो चुकी है सरकार। कुरान मजीद फुरकान हमीद से आयत करीमा तिलावत की,
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بڑا احسان کیا کہ اپنا محبوب عطا کر دیا۔ الحمدللہ مساجد مدارس والے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتے ہیں اور رب کا جو احسان ہے اس احسان کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ مالک میں کہاں اس قابل تھا کہ تو ہمیں اپنا محبوب عطا کرتا، اور یہ میرے محبوب کا کرم ہے کہ سرکار نے ہم پر مہربانی کی، ورنہ میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ بے شک میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، نبیوں کے امام، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ اللہ کے سونے محبوب آئے اور اس کائنات کو پسند فرمایا، اور رب نے بڑا احسان کیا ہم پر اور پوری انسانیت پر کہ اپنا محبوب عطا کر دیا، ورنہ اپنے محبوب تھوڑی بانٹے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنی خاص مہربانی سے، ہم میں آپ میں کوئی کمال نہ تھا، نہ ہمارے باپ داداؤں میں، نہ ہمارے کسی میں، یہ سب رب کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے میلاد کے صدقے میں سب کچھ پیدا کیا، ساری رونقیں، ساری بہاریں، ساری الفتیں، ساری محبتیں، دل کی دھڑکنیں، آنکھوں کی بینائی، کان کی سماعت، زبان کی گویائی، دل کی دھڑکنیں، ہاتھ پاؤں کا کام کرنا، علم کا یہ چھوٹے سے دماغ میں سما جانا، پوری دنیا کے نقشوں کا محفوظ ہو جانا، یہ سب میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، یہ سب تحفہ میلاد النبی ہے۔ کوئی اگر میلاد النبی کے سیلیبریشن کو ایکسپٹ نہیں کرتا تو میلاد النبی کا جو گفٹ تمہیں ملا ہے نا، یہ آنکھیں، ان کٹوریوں میں جو روشن آنکھیں جن سے تم دیکھتے ہو، ان سوراخوں میں جو کان ہے جس میں سننے کی طاقت ہے، یہ زبان جس سے تم بولتے ہو، یہ دل کی دھڑکنیں جس کے چلنے سے تم زندہ ہو، یہ سب میلاد النبی کا تحفہ ہے۔ لوٹا دو یہ تحفے۔ تم راضی نہیں ہو نا محبوب کے میلاد سے، تو یہ تو میلاد کا ہی تحفہ ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے سچی تو فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے۔ جان ہی نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ کار خرید کے لے آئے، انجن ہے ہی تو کیا ہوگا اس انجن کا؟ اس گاڑی کا کیا کریں گے؟ تو پورا ڈبہ ہے۔ انسان کا جو پورا وجود ہے، اس جسم کا ایک ایک حصہ، یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو باپ آدم سے پوچھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے مجسمے کو پیدا کیا اور اس میں روح ڈالی، تو روح وحشت کے مارے، خوف کے مارے پلٹ کے باہر نکل آئی۔ فرمایا قرار کیوں نہیں کرتی؟ تو روح کہنے لگی مولا اندھیرا ہے، قرار نہیں آتا۔ تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کا نور ڈال دیا، اب روح ڈالی تو روح قرار پا گئی۔ کہا اب کیوں نہیں آتی؟ کہا مولا یہاں تو روشنی روشنی ہے،
نور محمدی سے قلب انسانیت تب جگمگائی جب پیارے محبوب کا نور ڈالا گیا. مجسمہ آدم جو انسانیت کی بنیاد ہے، جن سے آدمی چلا ہے، سب سے پہلے انسان، اور آدم علیہ السلام کی پیشانیوں میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈالا گیا. آدم نے عرض کی مولا یہ جو نور جس کے صدقے میں مجھ میں جان آئی ہے، تیرا یہ محبوب میں دیکھنا چاہتا ہوں. نور منتقل کر کے پشت آدم میں ڈالا گیا. پہلے پشت آدم میں تھا، پھر پشت آدم سے اللہ نے پیشانی آدم میں رکھا. نظر نہیں آتی، اللہ پاک نے اس نور کو رخسار میں ڈال دیا، ان گالوں میں، پھر بھی نظر نہیں آ رہی. لبوں میں ڈالا، آنکھوں سے لب دکھتے نہیں ہیں، پھر بھی نظر نہیں آ رہی. تو اللہ رب العزت نے آدم کی آنکھوں میں نور محمدی ڈال دیا، پھر بھی نظر نہیں، کیونکہ آنکھوں نے خود دیکھنا تھا. تب رب ذوالجلال نے کرم کیا آدم علیہ السلام پر اور جناب آدم کے انگوٹھے میں ڈال دیا. یہ انگوٹھوں کے جو ناخن ہیں ان میں ڈالا. جیسے نظر پڑی تو آدم نے فرط محبت میں میرے آقا علیہ السلام کے اس نور کو چوم لیا. اب سمجھ میں آیا ہم انگوٹھا کیوں چومتے ہیں؟ نہیں، ہمارے باپ آدم کی سنت ہے، یہ باپ نے چوما اس لیے ہم چومتے ہیں. جو تو اب ثابت یہ ہوا کہ جو باپ کی فرما بردار اولاد ہے وہ انگوٹھا ضرور چومے گا. نافرمانوں اور نالائقوں سے ہمیں کوئی شکایت نہیں. ہمیں تو شکایت ان سے ہے جو محبت کے دعوے بھی بھرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے باپ آدم کی فرما بردار اولاد کہتے ہوئے بھی انگوٹھا چومنے میں شرماتے ہیں. یہ آدم کی تو سنت ہے ہی، حضرت جناب صدیق اکبر کی بھی سنت ہے. بے شک. یہ تو تمام صحابہ کے سردار ہیں نا، یہ سردار صحابہ ہیں، نبیوں کے بعد سب سے افضل بشر ہیں، ان کی بھی سنت ہے. تو اللہ نے بڑا احسان کیا کہ اپنا محبوب پیدا کر دیا، اور اس احسان کا بدلہ، یہ احسان جناب آدم کے پتلے میں دکھتا ہے. آدم علیہ السلام میں جب روح ڈالی گئی اور نور محمدی کا دیدار کیا تو جناب آدم علیہ السلام نے، اور انسان کا مرتبہ وہیں بلند ہوا جب آدم سامنے کھڑے ہیں تو پیچھے فرشتوں کی صف لگ گئی. اللہ پاک نے فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجد، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. استکبر، غرور کر گیا، اکڑ گیا اور کہا یا ربی انت خلقتنی من النار، تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، وآدم من طین، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی کا کام ہے نیچے جانا، جھکنا، آگ کا کام ہے بلند ہونا، میں کیسے سجدہ کروں؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو یہ کافروں میں سے تھا، انکار کرنے والوں میں سے تھا. اللہ تبارک و تعالی نے جنتی جھولا چھین لیا. پوسٹ پہ بیٹھا تھا، معلم الملائکہ تھا، برخاست کر دیا، نکل جا میرے دربار سے، تم مردود ہے. جنت میں تھا، جھولا جھولتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا. ایک آدم کے شان میں گستاخی کیا کی؟ آدم کو تو سجدہ نہیں کیا، پلس میں اللہ پاک سے زبان لڑانا شروع کر دیا. بے ادب گستاخ، اپنے بڑوں کا جو قدر نہ کرے اور باتیں سمجھنے کے بجائے بحث لڑانے لگے. سمجھ جائیے ادھر ہی وہاں کا اثر پڑا ہوا ہے، یہ ہے اس کی فطرت. اللہ پاک نے بھی بارگاہ سے نکال دیا.
تو وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو یا سرکار کی عظمتوں کو کی تنقیص کرتے ہیں، میلاد کا انکار کرتے یا اس پر طرح طرح کے فتوے یا مسئلے جھاڑتے، وہ جان لے کے کہاں کھڑے ہیں. ان کا باپ ابلیس انہی بنیاد پر جنت سے نکال دیا گیا. تو پہلی جنت سے باہر ہے، کہاں جائے گا؟ تیرے ابا نے تو کوئی جنت بنائی نہیں. ایک نے کوشش بھی کری تھی، شداد نے جنت بنایا، اپنی بنائی جنت میں نہ جا سکا. میرے رب نے اسے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی مار دیا. تو وہ جو پہلی جنت سے باہر ہے، ان کا کیا ہوگا؟ جناب آدم علیہ السلام کا پتلا جب تیار ہو گیا، روح ڈال دی گئی، آدم علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا. اذا رفع راسه، جب اپنے سر کو اٹھایا آدم نے، فرایا مکتوب علی العرش لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو دیکھا کہ عرش کے پائے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. حضرت آدم کہنے لگے مولا یہ کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہے؟ تو رب نے فرمایا اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. لولا لما خلقت الجن والانس الى آخر آیت الحدیث. رب نے فرمایا اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، دنیا بناتا، نہ چاند نہ سورج نہ ستارے، کچھ نہ بناتا. وہ لوگ جو چاند کی روشنی کو دیکھ کر اپنے آپ کو محظوظ کرتے ہیں، وہ لوگ جو سورج کی روشنی میں کام کرتے ہیں، وہ لوگ جو ستاروں کی جگمگاہٹ سے اپنے دل کو سکون بخشتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اپنے ہاتھوں سے، پیروں سے، آنکھوں سے کام کرتے ہیں اور پھر اس سے اپنے آپ کو مستفید کر رہے ہیں، وہ جانتے بھی ہیں کہ وہ سب انہیں کہاں سے ملا ہے. آدم سے سنیے کیا جواب ملا انہیں. اے آدم اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. مطلب یہ کہ میلاد مصطفیٰ ہوئی تو آدم کی ولادت ہوئی، اگر مصطفیٰ کا میلاد نہ ہوتا تو آدم کبھی پیدا نہ ہوتے. اللہ رب العزت نے انسانیت بنایا مصطفیٰ کے نور سے، آدم بنایا مصطفیٰ کے نور سے، جنت بنائی مصطفیٰ کے نور سے، دوزخ پیدا کیا مصطفیٰ کے نور سے، چاند ستارے پیدا کیے مصطفیٰ کے نور سے. اللہ رب العزت نے یہ پہاڑیاں، یہ سبزہ زاریاں، یہ ریگزارے، یہ مرغزار، یہ بلند پہاڑیاں، یہ اونچے اونچے درخت، یہ سرب فلک پہاڑیاں، یہ پھڑپڑاتے آسمان میں پرندے، اور یہ طرح طرح کی رنگین آبادیاں جو دلوں کو چھو جاتی ہے، آنکھوں کو خیرہ کرتی ہے، اور ہمارے اور آپ کی مشام جاں کو یہ جو خوشبوئیں معطر کرتی ہے، یہ سب صدقہ کملی والے مصطفیٰ آمنہ کے لال کا ہے، حضرت عبداللہ کے در یتیم کا ہے، حضرت عبدالمطلب کے نور نظر کا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جس مقدس مکان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، الحمدللہ فقیر نے 2 سفر میں، مجھے گنتی یاد نہیں کہ کتنی بار دیکھا، بالکل مروہ پہاڑی کے سامنے ابو جہل کا مکان، ابو جہل کے مکان میں بیت الخلا بنا دیا گیا ہے، جہاں لوگ جاتے ہیں اور اپنی اخلاقیں ڈال کے آتے ہیں. اور اس کے جسٹ برابر میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مخدومہ کائنات، تمام امت کی امی جان رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان ہے، جسے سعودی حکومت نے توڑ کر وہاں باؤنڈری کر کے اس پہ پیڑ پودے لگا دیے. اور ٹھیک اس کے سیدھ میں شعب ابو طالب کے بالکل بغل میں
ایک طرف فاران کی چوٹی ہے جہاں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا، اور اسی فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر مصطفیٰ نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ اسی پہاڑی کے بالکل بغل میں جہاں آج شاہی پیلیس بنا ہوا ہے، وہیں پر شیب ابو طالب کے پاس پیلے رنگ کا مکان ہے جو میرے مصطفیٰ علیہ السلام جس مکان میں پیدا ہوئے۔ بے شک سبحان میلاد مصطفیٰ 1500 سالہ ولادت مصطفیٰ ہے۔ بڑی تمنا تھی کہ سرکار امسال اور بلا لیتے تو مزہ آ جاتا۔ خیر 1500 سالہ میلاد النبی تو اب شروع ہوگا، تو ہم یہی دل میں ارادہ کیے بیٹھے ہیں کہ اگر سرکار بلائیں تو بات بن جائے۔ حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ کرے کہ آپ سب کا بھی بلاوا آ جائے، آمین۔ مدینے کو جائیں اور وہیں حال غم اپنا مصطفیٰ کو سنائیں۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بخارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پہ نثارہ کروں میں۔ اللہ کرے کہ وہ دن آئے، آپ بھی مدینے کو جائیں اور سرکار کا ہرا گنبد دیکھیں، اور مکہ شریف میں جبل مروہ کے پاس سامنے شیب ابو طالب کے پاس حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دیکھیں اپنی ان آنکھوں سے۔ مرنے سے پہلے اللہ شہر مصطفیٰ کی حاضری نصیب کر دیں، آمین۔ ہماری تو بس ایک تمنا رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ دے نہ دے، اتنا دے دے کہ اپنی والدہ ماجدہ جو ابھی بیماری سے اٹھی ہیں، آپ کو معلوم ہے کتنی پریشانیوں سے وہ شفا پائی ہیں، بس اللہ تعالیٰ اتنا دے دے، بھلے قرضے میں ڈوبا رہوں فرق نہیں پڑے گا، لیکن خواہش یہ ہے کہ بس ایک بار اپنی والدہ کے ساتھ در مصطفیٰ کی حاضری ہو جائے، پھر چاہے رب کا جو فیصلہ ہو میرے رب کا کرم ہوگا۔ اور یقیناً ہمیں معلوم ہے میرا رب، ہم چاہے یقیناً گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، مگر اس کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ بے شک اس نے کبھی رسوا نہیں کیا تو اب بھی نہ کرے گا۔ ہم نے جب اس ادارے کا آغاز کیا تھا تو ہم کچھ بھی نہ تھے، 15 سے 16 بچے تھے مدرسے میں، ان کے کھانے کا بھی انتظام کرنے کے لیے پورے دن ہم چندہ کیے پھرتے تھے، تب جا کے انتظام ہوتا تھا۔ آج میرے رب نے یہ رسول اللہ کے میلاد کا صدقہ تو دیکھیے، بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کے نام کی برکت اور ان کا فیضان تو دیکھیے، الحمدللہ۔ یہ جگہ خریدی بھی، پھر تعمیر بھی کری، طلبہ پڑھ بھی رہے ہیں، میں کہیں جا بھی نہیں رہا ہوں، بیٹھے بٹھائے اللہ پاک انتظام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے رب نے کبھی رسوا نہیں کیا۔ جب بابا کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ علم رک جاتا، تعلیم رک جاتی، الحمدللہ اللہ نے ایسے کفیل دیے کہ جنہوں نے ہماری کفالت کی اور ہم نے دین کا علم بھی حاصل کیا۔ اور تقریباً 17 سال ہو گئے مجھے دلی میں خدمت کرتے ہوئے، اور اس سے بھی پہلے 7-8 سال پہلے ہم خدمت کر کے آ چکے تھے، اور تقریباً 25 سال تو میری فراغت کے ہو گئے۔ میرے رب کا بڑا فضل ہے۔ یہ میلاد النبی کا صدقہ ہے میاں، آپ بھی صدقہ لوٹیں۔ صدقہ بٹتا ہے شب روز گھٹتا نہیں، صدقہ بٹتا ہے شب روز گھٹتا نہیں، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے، دوستوں کتنا ڈالر مدینے میں ہے۔ تو جس مقدس مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تاریخ اسلام میں، اس مقام کا نام مولد النبی یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ، مولد النبی اس کا نام ہے۔
مگر ان بدماش آل سعود نے اس کا نام مکتبہ مکۃ المکرمہ رکھ دیا ہے، مولد النبی کا نام چینج کر کے مکتبہ مولد مکۃ المکرمہ رکھ دیا۔ یہ لفظی نہیں، یہ ہٹائی دی تاریخ سے۔ خیر، یہ بہت ہی متبرک مقام ہے، اس مقام کے سامنے دعا مانگے اللہ دعا قبول کرتا ہے، کیوں نہ؟ کل کائنات کے سردار کا ورود ہو رہی ہے، وہی مکان ہے کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کی امی جان کہتی ہے میں گھر میں اکیلی تھی، تنے تنہا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، رات کا دوپہر بیت چکا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں نور ہی نور ہو گیا، روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے کمرے میں، میرے حجرے میں پرندے چہچہانے لگے، اور ان پرندوں کے چونچ میں سچے موتی تھے، انہوں نے وہ موتیاں لا کر میرے بچھونے پر بکھیر دیا۔ میں حیران و پریشان تھی، یا ربی یہ کیا ماجرا ہے کہ میں نے اتنے میں دیکھا فشقا جدار بیتی، تو اچانک سے میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں، اور ان پھٹی دیواروں سے لمبی لمبی قدوں کی عورتیں داخل ہونے لگی۔ میں اور متوحش ہوئی، حیران و پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا وہ آنے والی ہو، یہ تو بتاؤ تم ہو کون، اور میری اجازت کے بغیر میرے کمرے میں کیسے آ گئی، کہاں سے آ گئی، دروازہ تو بند ہے۔ تو ان میں جو سب سے آگے آنے والی تھی وہ آنے والیاں کہتی ہیں اے آمنہ مبارک ہو کہ تیرے گھر تمام نبیوں کا سردار، تمام دنیا کا سلطان، رب کا محبوب محمد الرسول اللہ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا مگر آپ ہیں کون؟ سیدہ آمنہ کہتی جب میں نے پوچھا تو ان میں جو سب سے آگے آنے والیاں تھی وہ کہنے لگی اے آمنہ میں تمہاری اماں ہوں۔ کہنے لگی میری اماں تو ایسی نہ تھی، کہا میں تمہاری اماں کی اماں کی اماں کی اماں کی اماں کی اماں دادی حوا ہوں، اور یہ جو میرے پیچھے آ رہی ہیں ان میں حضرت بی بی ہاجرہ بھی ہیں، سارہ بھی ہیں، جناب مریم بھی ہیں، اور آسیہ بھی ہیں۔ یہ سب آیا، یہ سب دھایا بن کر تیرے پاس آئی ہیں۔ اللہ کریم نے ہمیں جنت سے بھیجا ہے کہ تاکہ تجھے وحشت نہ ہو، ڈر نہ ہو، خوف نہ لگے، اور اس وقت خواتین کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کریم نے دنیا کی عورتوں کے لیے دنیا دار بھیجے ہوں گے، لیکن تیرے لیے اللہ کریم نے جنتی عورتوں کو بھیجا۔ سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ ابھی ہم اسی میں تھے کہ اچانک میرے دوسری جانب سے سمت مخالف سے تیز تیز خوشبوئیں آنے لگی، روشنی بڑھنے لگی، تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو سب سے آگے ایک بڑی حسین و جمیل خوبصورت عورت تھی جو ان سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اور ان کے ساتھ قطار در قطار لاکھوں عورتیں موجود تھیں، اور سب کے ہاتھ میں تھالیاں تھیں، اور ان تھالیوں میں ہیرے، موتی، جواہرات، سونے کے ٹکڑے موجود تھے، اور بڑی خوبصورت تھی۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام کی امی جان کہتی ہوں آنے والیوں اب تم کون ہو؟ کہنے لگی آمنہ مبارک ہو، یہ تمام عورتیں جنتی حوریں ہیں، اور میں تمام جنتی حوروں کی ملکہ سردار ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو آپ کے صاحبزادے، آپ کے نور نظر آنے والے مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کی خوشخبری دینے آئی ہوں، اور اللہ کریم نے آپ کے لال کی ولادت کے موقع پر یہ صدقہ بانٹنے کے لیے، پوری دنیا میں بانٹنے کے لیے رب نے بھیجا ہے۔ یہ حوریں اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں گی۔ اللہ اللہ،
ایک بھوجپوری کا شاعر کہتا ہے بھوروے سمیا رہے دنوا سوموار ہو امنا کے لال کیلن جگ اجیار ہو اور ہم رونا بھی کے رہے ایسن ویوہار ہو کلمہ پڑھت ہے جن کا سگری سنسار ہو کلمہ پڑھت ہے جن کا سگری سنسار ہو. تو تمام حوریں آ گئی. اب آگے کیا ہوا انشاءاللہ کل سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.